बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक मलिक, आपका मेज़बान प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का जो मौज़ू है वो है अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिश और इसमें पाकिस्तान का किरदार। जिस तरह हम जानते हैं नाजरीन के तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो जंग वो शुरू है और वक्तन फ़वक्तन इसमें जो है अमन की कोशिशें भी जारी है और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बहुत अहम रहा है और अभी रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से हम देखते हैं कि रशिया में कुछ दिनों पहले जो है वो एक तालिबान की एक मीटिंग्स भी हुई थी जिसके अंदर उस डायलॉग्स के अंदर जिसमें यूएस और अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिशल्स ने उसमें शिरकत की। चाइना से, रशिया से और अमेरिका के जो जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने भी इसके अंदर जो है वो शिरकत की और इसके बाद एक हम देखते हैं कि एक सिलसिला शुरू है अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो 1 मई का जो डेडलाइन था जो कि ट्रंप की गवर्नमेंट ने, जो अमेरिका के साबिक सदर थे, उन्होंने जो डायलॉग्स जो उन्होंने जो नेगोशिएशन की थी उसके अंदर तालिबान के साथ, तो उस के थ्रू जो है तो उनकी ट्रूप्स की जो विड्रॉल है वो 1 मई तक है। तो हम इसको भी देखेंगे कि जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस डेडलाइन को क्या पूरी कर पाती है या वो ये डिसाइड करते हैं कि फोर्सेस इसमें अफगानिस्तान में रहेंगे या वो इनखला करेंगे। इसके अलावा नाजरीन हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर इस इशूज़ के अलावा हमारे पास ये भी है कि हम जो अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो स्टेक होल्डर्स है, क्या वो इस डील को किस नज़र से देखते हैं। फिर इसके बाद अशरफ गनी है, उसके कुछ अपने रिजर्वेशन है, अफगान गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ ऑफिशियल्स है उनकी क्या राय है। तो हमारे आज के प्रोग्राम के अंदर जो है हम अपने एक्सपर्ट्स की व्यू इस हवाले से हम जानेंगे कि ये जो विड्रॉल का सिलसिला है, जो अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का सिलसिला है, ये किस हद तक फ्रूटफुल है, इसके समरात कितने ज़्यादा अच्छे हैं और ये जो कितने अच्छे तरीके से अमन आएगी। इसके अलावा ये कि अगर इन केस अगर जो तालिबान जो है अफगान तालिबान अगर उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं होते और ये जो उनके दरमियान जो मुआहदा तय किया गया था अगर ये पूरा नहीं होता तो इसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर अमन की सूरत हाल है वो कहाँ तक जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल उन्होंने अभी तक कोई ऑफेंसिव जो स्प्रिंग का है वो उन्होंने शुरू नहीं किया। तो प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं अपने गेस्ट और उनकी मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। हमारे पास जो पहले तज्ज़ियाकार जो हमारे पास तशरीफ़ फरमा है जो डॉक्टर रहमानुल्लाह साहब हैं, आज ही BBC के नुमाइंदे भी हैं। आपने अफगानिस्तान में कुछ वक्त भी गुजारा है और आप तज्ज़ियाकार भी हैं। आप दर्स और तदरीस के साथ भी जी आपका ताल्लुक़ है और आप इस पे ऊपर रेगुलर आप लिखते भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ का। हमारे साथ जी तशरीफ़ फरमा है इमरान खान साहब, आप जी बैनुल अक़वामी उमूर के नुमाइंदे भी हैं और आप दर्स व तदरीस से भी आपका ताल्लुक़ है और सियासियात और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर जो है आपका बहुत ज़्यादा गहरा नज़र भी है और आप तज्ज़िया भी करते रहते, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। रहमानुल्लाह साहब, चूँकि जी आपका चूँकि इस एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपकी गहरी नज़र भी है और आप एनालिसिस भी करते रहते हैं, तो आप बताइए जी जो करंट जितनी भी एफर्ट्स शुरू हैं दुनिया के अंदर और बिलखसूस जो पाकिस्तान का किरदार है अफगानिस्तान के लिए, और बिल्कुल शुरू से ही मतलब जब से ये लड़ाई 1979 से शुरू हुई है और वक्तन फ़वक्तन ये जो सिलसिला चला आ रहा है, तो आप इस अमन की जो जितनी भी कोशिशें हैं या जो काविश है आप किस नज़र से देखते हैं कि आया इसके कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स हमें मिलेंगे और जो रिजर्वेशंस है कुछ स्टेक होल्डर्स की, तो क्या वो इसको एड्रेस कर पा सकेंगे। तो इस तमाम जो जितना भी जो हालात है ओवरऑल, इसको आप किस नज़र से देखते हो, आपकी पर्सनल एनालिसिस क्या है। थैंक यू फारूक साहब, शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ उसमें यह है कि आप देखें 29 फरवरी 2020 को जब एक अमन मुआहदा होता है तालिबान के और अमेरिका के दरमियान, तो ये ज़ाहिर एक पॉजिटिव चीज़ इटसेल्फ है कि मतलब ये एक बाज़ाब्ता जो है आप देखें मुआहदा हो जाता है। इसी में ये पॉजिटिव चीज़ भी है, इसमें नेगेटिव चीज़ भी आप देख लेते हैं। मतलब इसमें नेगेटिविटी वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ पे अफगान गवर्नमेंट कहते हैं कि अफगान गवर्नमेंट ख़ुद इसका हिस्सा नहीं है, यानी ये जो मुआहदा है ये तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ है और उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया था स्टार्ट में। उनको फिर लेटर ऑन उनको जाके उन्होंने कहा कि जब बैन अफगान जब डायलॉग्स होंगे तो फिर उनका सेकंड जो है फिर वो स्टेज आएगा जिसमें फिर अफगान ऑफिशल्स अफगान गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान जो है उस पर उनके दरमियान फिर बातचीत होगी। उनको फिर कंडीशन भी कर दिया गया दोनों तरफ से जो प्रिजनर्स का रिलीज था, जिसमें फिर आपने देखा एक डेडलॉक आ गया। तो वहाँ से पॉजिटिव चीज़ भी है, लेकिन ज़ाहिर जब उनको अफगान गवर्नमेंट को स्टार्ट में इंक्लूड नहीं किया गया फिर वो नहीं मान रहे थे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये यानी 3 फरीकों के दरमियान यानी अफगान गवर्नमेंट, तालिबान और यूएस के दरमियान हुआ है। क्योंकि उनको अफगान गवर्नमेंट को स्टार्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था तो उनको समझते थे कि ये तालिबान और यूएस के दरमियान एग्रीमेंट है और इसलिए वहाँ से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गए। प्रॉब्लम्स रिक्रिएट हो गए
کہ جب افغان گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ طالبان کے پریزنرز کو ریلیز کر دیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ پریزنرز ریلیز کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے اور اگریمنٹ جو ہے طالبان اور یو ایس گورنمنٹ کے درمیان ہو گئی ہے. پرابلمز وہاں سے شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ نے دیکھ لیا پریزنرز کی ریلیز پھر جو ہے ڈیڈ لاک برقرار تھا, مطلب وہ جو ہے ڈیڈ لاک کافی ٹائم وہ سپٹمبر تک پھر جا کے ان کے جو ہے ڈائیلاگ شروع ہو گئے. اب دیکھیں اگر اس کو ہم یہ افغان پیس پروسیس کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے پاسٹ, اور پاسٹ کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم ظاہر ہے نہیں جائیں گے اس سے فیبرری 29 2020 سے پہلے ہم اسی سے پاسٹ کا اندازہ لگاتے ہیں, بلکہ پاسٹ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. وہاں پہ پازیٹیو چیز بھی اور نیگیٹو کو بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر آپ آ جاتے ہیں پریزنٹ پہ. پریزنٹ پہ جو اچھی ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, سر کہ آپ نے انٹرو میں بتا بھی دیا کہ مطلب ان کے جو ریسنٹ ان کا ماسکو میں, رشیا میں, آپ دیکھیں چائنا, رشیا, یو ایس, پاکستان کے جو ریپرزینٹیوز ہیں انہوں نے جا کے میجر پاورز میٹنگ کی ہے وہاں پہ. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز. پھر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک آپ سمجھے کہ اس وقت جو معاہدہ کا اگریمنٹ کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سر کہ آپ نے بات بھی کی کہ مئی تک جو ہے یہ یو ایس فورسز جو ہے ان کا ودرول ہو جائے گا. اب یہ بذات خود ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس لیے کہ اگر جس طرح کہ ابھی یو ایس کا جو بائیڈن کا ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی آپ دیکھیں پاور جو ہے لینے کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو ریویو کریں گے معاہدہ کو. پھر انہوں نے کہا کہ مطلب یہ لاجسٹکلی جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ہم میں جا کے ان فورسز کو ودرا کر دیں. اب یہاں سے اور بھی ڈاؤٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ طالبان جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پوائنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا معاہدہ کا, اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ معاہدہ کو بریچ سمجھا جائے گا. تو کمپلیکیشنز, ہرڈلز, ڈیفیکلٹیز اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن یہ کہ ابھی ریجنل پاورز جو ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز جو ہے وہ ہیں. اب یو ایس یہ بھی کر رہے ہیں کہ سر کہ آپ نے رشیا میں دیکھا کہ وہ ساتھ جو ہے اور کنٹریز کو بھی ملا رہی ہیں تاکہ ان کی ایک کوشش رہیں امن کی کوشش. یہ تو آپ نے طالبان کی اپریہینشنز آپ نے بتائی, تو افغان گورنمنٹ کی اس کے مطلب پوسٹ فیڈرال افغانستان کے اندر جب امریکہ انخلا کر جائے تو اس کے بعد ان کی اپنی کیا ریزرویشنز ہیں؟ کیونکہ میرے خیال سے کچھ سال 1.5 سال پہلے اشرف غنی صاحب نے خود یہ بتایا تھا کہ اگر یہ چلی جائے تو ہمارے پاس 6 منتھ تک بھی ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ہم سسٹین کر سکیں. تو اس کے لیے اگر ان کے پاس ٹروپس وڈرال کی کوئی لاجسٹک پلان نہیں ہے کہ تو پھر اس کو سسٹین کرنا ان کی اکانومیز کو اور اس طرح ان کو چھوڑنا, تو اس کی پھر ریہیبلیٹیشن کے لیے تو ان کی پھر کیا ریزرویشنز ہیں؟ فاروق صاحب یہ تو صرف افغان گورنمنٹ کی اپریہنشنز نہیں ہے کہ مطلب یہ صرف اکانومی کی بات نہیں ہے. مطلب ظاہر ہے یو ایس آفیشلز خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر یو ایس فورس یہاں سے ودرا کر لیتے ہیں پورے تو پھر ایک اور یہ مسئلہ جو ہے اسی طریقے سے ریزالو نہیں ہوتا, پاور شیئرنگ نہیں ہو رہی ہے, طالبان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا پراپر طریقے سے گورنمنٹ میں, تو یہ خوف موجود ہے کہ طالبان دوبارہ آ کے گورنمنٹ کو جو ہے کنٹرول کرے, قبضہ کرے. تو وہ آلریڈی دے رہے ہیں نا. دیکھیں اگریمنٹ میں تو یہ کہ پاور شیئرنگ ہوگی, گورنمنٹ کس طرح بنے گی, جس طرح کہ مطلب ابھی دیکھیں یو ایس نے جو پروپوزل دیا ہے کہ آپ پاور شیئرنگ کرتے تو آپ انٹرم گورنمنٹ بنا دیں. انٹرم گورنمنٹ پہ افغان گورنمنٹ نے کہا کہ اشرف غنی جو ہے پریزیڈنٹ وہ خود اس کے اگینسٹ تھے. اب انہوں نے ایک پلان بھی دیا ہے, فارمولا دیا ہے جو آپ سمجھے کہ 3 سٹیپس میں ہے. ابھی اس 3 سٹیپس فارمولا کو ان کے خود آفیشلز اور پھر طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے, اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. تو چیزیں پرابلمز ہیں ابھی اس جگہ پہ. عمران صاحب, میں ڈاکٹر رحمان اللہ صاحب کے اس پوائنٹ کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی ہرڈلز کہاں پہ اس تمام کوشش کے اندر, رکاوٹیں کہاں پہ ہیں؟ کیا وہ طالبان کی سائڈ کے اوپر ہے, کیا امریکہ کی سائڈ کے؟ جس طرح ہمیں نظر آ رہے ہیں تو آلریڈی یو ایس, پاکستان اور جو افغان طالبان ہیں ان کی جتنی بھی ابھی تک میٹنگ تھی تو اس سے یہی کہ مطلب ان کے جتنے بھی وہ تھے جو ڈیمانڈز تھے وہ انہوں نے لکھ بھی دیے, اس کے اوپر پورا کچھ انہوں نے پورے بھی کر لیے. تو افغان گورنمنٹ کی سائڈ سے آپ کو کچھ زیادہ ریلیکٹنس یا ہرڈل نظر آ رہی ہے, یا افغان طالبان کی سائڈ سے یا امریکہ کی سائڈ سے کہاں پہ آپ کو مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنا پورا کا پورا پروسیس ہے یہ کیا کامیاب ہوگا؟ شکریہ, مہربانی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دوسری اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, ایک تو افغانستان کا جو ایشو ہے وہ ایک آئسولیٹڈ اور لوکل ایشو نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر افغانستان کی ہسٹری کو دیکھیں 18 سینچری سے اور 19 سینچری میں پھر 20 سینچری میں, تو یہ اب میرے حساب سے یہ افغانستان میں تیسری بڑی اس طرح کی ایک وار کنٹینیو ہو رہی ہے. اس سے پہلے گریٹ گیم تھا, برٹش اور سوویت یونین اس وقت زارسٹ رشیا تھے, وہ بھی ان کا بھی جو مرکز تھا وہ افغانستان, تو اس وقت نیو گریٹ گیم آیا ہمارے پاس. پھر اس کے بعد کولڈ وار کا جو ایرا تھا اس میں بھی یہی تھا, آئیڈیالوجیکل لائن پہ یہ چیزیں ڈیوائڈ ہوئی, اور کولڈ وار ایرا سے کافی ہمیں لیسنز ملتے ہیں. اس طرح اگر افغانستان میں اب جو نیو سٹرکچر آ رہا ہے, بیسیکلی جو چائنا اور امریکہ کی جو کمپٹیشنز ہیں اس میں افغانستان کا اور امپاورڈ طالبان کا ان کا ایک امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اگر ایک امپاورڈ طالبان آئیں گے تو یہ کسی حد تک یو ایس کو بینیفٹ تو کر رہا ہے,
لیکن دوسری طرف چائنا کے لیے ہو سکتا ہے کچھ پرابلمز بھی کریٹ کرے، کیونکہ چائنا آلریڈی اپنے ایک پروونس ہے جو زنگزیانگ ہے یا اسے سنکیانگ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ ایک جو سیپریٹسٹ موومنٹس فیس کر رہے ہیں، تو چیزیں لیکن عمران ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں چائنا تو آلریڈی وہاں پہ وہ سپورٹ کر رہی ہے. آپ نے کولڈ وار کی بات کی، لیکن اگر اس ریسنٹ میٹنگ میں بھی رشیا نے یہی انڈیکیشن دی کہ ہم بھی امن کے خواہاں ہیں، جو کہ ان لائکلی ہمیں ایک نظر آ رہے ہیں کہ دونوں اسی ایک پیج کے اوپر، لیکن رشیا بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن آئے، چائنا بھی چاہ رہے ہیں. وہ لیڈرشپ ویکیوم تو بات کی بات ہے کہ کون اس کی خلاف اور کرے گا، لیکن ابھی صرف میرا سوال یہ تھا کہ جو مین ہرڈلز ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مطلب کون اس میں سے کون سا ایسا اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ اس میں خلل ڈال رہا ہے، یا ان کے مطالبات پورے نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ اس کے اندر ڈیلے کافی زیادہ آ رہا ہے؟ بیسیکلی جو یہاں پہ امن کی ڈیفینیشن ہے پیس کی، وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے الگ الگ ہے. جو امن کی ڈیفینیشن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے ہے، وہ امن کی ڈیفینیشن افغان گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے، یا وہ رشیا کے لیے نہیں ہے. اب ان سب کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کئی جگہ پہ، جو کہ اشرف غنی کی گورنمنٹ بھی کئی جگہوں پہ کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. اسی طرح طالبان بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں آپریٹ ہو رہے ہیں کہ اگر اپریل تک اگر ان کی ودرال نہ ہوئی تو پھر ہم اچھا، ریماللہ صاحب نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے. فار ایگزامپل جے اگر 1 مئی تک یہ ٹروپس وڈرال نہیں ہوتے اور طالبان نے آلریڈی کہا ہے کہ ہم دوبارہ اس پوائنٹ کے اوپر چلے جائیں گے جہاں پہ ہم سٹارٹ ہوئی تھی یا جہاں سے ہم نے سیز فائر کا اعلان ہم نے کیا تھا، تو دو چیزیں یہاں کے اوپر اگر یہ وڈرال نہیں کرتی تو سمر سپرنگ آفینسو تو ان کا ابھی تک سٹاپ ہے، انہوں نے کسی قسم کی ایسی کارروائی نہیں کی، تو کیا حالات خراب ہوں گے؟ اور اگر فار ایگزامپل اگر یہ چلے جاتے ہیں تو دوسری اسکیپٹسزم جو وہ ان کی یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ری الیکشنز کروائیں گے اور جو نمائندے آئیں گے وہ الیکشنز کے تھرو آئیں گے، اور اس کے اوپر ان کو بہت بڑا وہ ہے اعتراض ہے. تو اس پہ آپ کی پرسنل جو ہے انالیسس کیا ہے؟ اگر طالبان سپرنگ آفنس انیشیٹ کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یعنی رشیا اور چائنا کی موسٹ کوشش ہوگی کہ وہ سپرنگ انیشیٹ نہ کریں، لیکن اگر وہ کرتے ہیں اور یو ایس فیڈرال کو، اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر طالبان اس چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں رہتے ہیں، اس وقت میرے خیال میں زیادہ چیزیں جو بال ہے وہ طالبان کے کورٹ میں ہیں. طالبان کو تھوڑی سی اور بھی صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ لیکن عمران صاحب وڈرال وہاں پہ ہمارے پاس ایک ریکگنائز گورنمنٹ بھی ہے جو کہ پاپولرلی الیکٹڈ بھی ہے، اشرف غنی کی گورنمنٹ بھی ہے. نو ڈاؤٹ کہ جو افغان طالبان جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، لیکن ان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو ان کی اپنی پرسنل سے کیا ہے جو کہ بینگ پریزیڈنٹ، ابھی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی یہ بھی ہے کہ جی اگر آپ اس کے شریعہ کے جو جتنی بھی وہ ریلیجس ویلیوز ہیں ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں ان کے لاء کے اندر، جو بون کانفرنس کے اندر جو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن فریم کیا تھا، تو اس کے اندر یہ ایک بڑی ریڈیکل اور فنڈامنٹل چینج ہوگی. اس کے لیے ماننے کے لیے کچھ لوگ تیار نہیں ہیں، کچھ سرکلز. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، تو اس کے لیے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو زیادہ برڈن ہے وہ طالبان کے کندھوں پہ، اور طالبان کو کچھ چیزوں پہ ریلیکسیشن اور کمپرومائز کرنا ہوگا. اگر وہ کچھ چیزوں پہ جو اسٹرکٹ شریعہ اضلاع ہے اور وہ اس پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لے تو افغان گورنمنٹ بھی ریڈی ہو جائے گی کئی چیزوں کے لیے. اب آلریڈی میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اس وقت جو زیادہ برڈن ہے وہ طالبان پہ ہیں. طالبان کو تھوڑی سی اور بھی تحمل اور کچھ کنسیشنز دینے چاہیے، کیونکہ پارٹی صرف افغان نیشنل گورنمنٹ نہیں ہے، پارٹیز اس میں اب رشیا بھی ہے. جو مین رول ہے، تین میجر پاورز وہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہے، چائنا اور رشیا اینڈ امریکہ. تو ایک بیلنس طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا، جس میں طالبان کو زیادہ چیزیں برڈن اٹھانا ہوگا کئی چیزوں میں. جی میں اس پہ ایڈ کرنا چاہتا تھا. فاروق صاحب آپ نے بات کی ریکگنائز گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ کو دیکھ کے پہلے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ویک ہے کہ اسٹرانگ ہے. تو گورنمنٹ تو ہے ریکگنائز میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ گورنمنٹ جو ہے کافی ویک گورنمنٹ ہے. اگر آپ اس کے ٹرن اوور کو دیکھیں، ٹرن آؤٹ کو دیکھیں، جو الیکشنز کو جو ووٹس ملے ہیں تو کتنے آبادی کے ووٹس جو ہے مطلب سپورٹ ووٹس جو ہے وہ ان کو حاصل ہے جو اشرف غنی پریزیڈنٹ بنے ہیں. پھر آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھ لیا کہ سٹارٹنگ میں جب اشرف غنی پریزیڈنٹ بنے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 پریزیڈنٹس نے اوتھ لے لیا، تو ظاہر سے سٹارٹ سے اس کی ویکنیس آ رہی ہیں، جس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپوننٹس بھی موجود ہیں، حالانکہ ان کے ابھی ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے ساتھ انہیں انکلوڈ کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، لیکن ان کے وہ ٹرن آؤٹ نہیں رہا. اچھا پھر دیکھیں یہ ویک گورنمنٹ اس لحاظ سے بھی ہیں کہ مطلب وہ خود جس طرح کہ اپنی بات کی کہ یہ اکانومی کے لحاظ سے ویک ہے، سیکیورٹی کے لحاظ سے
سے ویک ہے، بلکہ خود رپورٹ سے، انٹرنیشنل رپورٹ سے، کہ اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف کابل تک محدود ہے. 65-70% کے درمیان میں جو ہے وہ جو علاقے ہیں وہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جا کے مطلب ڈسٹرکٹ پہ حملہ کر لیتے ہیں اور اس کو کیپچر کر لیتے ہیں فور 2 days فور 3 days. سمبولک اگر بھی کیپچر کیا جائے تو 2 گھنٹوں کے لیے بھی کیا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ کی ویکنس موجود ہے. تو گورنمنٹ ریکگنائز، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گورنمنٹ کی ویکنس سے یہی چیز ہے. اچھا رحمان اللہ صاحب، اگر ہم یہ انہوں نے ایک بات کی کمپرومائز کی، سمجھوتے کی انہوں نے بات کی، اگر فار ایگزامپل اشرف غنی صاحب سمجھوتا کر لیتے تو اس کے بعد اس سینیارو میں پاور شیئرنگ اسٹرکچر کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے، اسپیشلی جو نئی افغان گورنمنٹ آئے گی اور جو اس میں افغان طالبان کی جو شیئر اس میں ہوگی، تو اس کو آپ پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ پاور شیئرنگ اسٹرکچر پھر کس بیس پہ ہوگی، نمبرز پہ ہوگی، فین پاپولر فالوئنگز کے اوپر ہوگی، یا جو مائٹ از رائٹ والی بات ہوگی؟ ابھی جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے تو اس میں تو پریزیڈنٹ اشرف غنی بالکل کلیئر کرا چکی ہیں کہ مطلب اس ایگزسٹنگ سسٹم میں تو وہ کسی بھی لحاظ سے طالبان کو شامل نہیں کر سکتے. کیا امریکہ کو یہ پوائنٹ وہ قبول ہے، یہ ری الیکشن کا جو جس کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لی ہوئی ہیں، ان کی اپنی اس پہ سے کیا ہے؟ وہ انہیں تو اپنا ایک اسٹرکچر دیا ہوا ہے اور اس اسٹرکچر میں ظاہر ہے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آپ پاور شیئرنگ میں ان کو انکلوڈ کرا دیں، لیکن پریزیڈنٹ اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس میں اس لیے ان کو انکلوڈ نہیں کرا سکتا کہ اس میں ایک بندہ الیکٹ ہو کے آئے گا اور ظاہر طالبان تو الیکٹ نہیں ہو کے نہیں آئیں گے، اور پھر جو ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن میں اس میں جو بندہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہو کہ مطلب طالبان آ کے کو کریں گے ایک قسم کا، تو ظاہر اس کے لیے تو مطلب پھر کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب جن جن جگہوں پہ ساؤدرن جو ان کے پروونسز ہیں جہاں پر ان کی میجورٹی ہیں، تو کیا وہاں پر ان کو پاپولر ووٹ نہیں مل سکتا؟ دیکھیے جی، یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ مطلب اب دیکھیں ایک گورنمنٹ اگر آپ سپوز اسٹارٹ ہی سے جیسا کہ مطلب اشرف غنی کا جب عبداللہ کے ساتھ ٹسل آ گئے تو آپ نے دیکھ لیا اسٹارٹ میں چینجز ہو گئے، ٹھیک ہے، جن کو ان کو اکاموڈیٹ کر دیا گیا. اس سے پہلے بھی ان کے درمیان ٹسل آیا ہوا تھا تو اس وقت بھی عبداللہ کے لیے انہوں نے ایک اسپیس بنایا جن کو اکاموڈیٹ کر دیا تاکہ وہ ٹسل کو ریزالو کیا جا سکے. اب یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں کیا وہ وہی سوچ رکھتے ہیں کہ اشرف غنی جو رکھتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم میں آپ ان کو نہیں انکلوڈ کرا سکتے؟ اب دیکھیں یہ تو افغان گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. سب سے پہلے آپ کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ سب کو کنونس کر دیں کہ طالبان کو کس طرح پاور شیئرنگ میں آ کے ان کو شامل کیا جا سکے اور کس طرح اس پروسیس میں ان کو اس میں ایگزسٹنگ گورنمنٹ میں کریں. سب سے فرسٹ جو ان کے لیے ظاہر ہے جو اپوننٹ ہے اس کا اشرف غنی خود ہے، اور انہوں نے تو بہت سخت اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میرے ڈیڈ باڈی پہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ مطلب آپ طالبان کو لے کے آئے اور ان کو مطلب اس ایگزسٹنگ گورنمنٹ میں شیئر دیں، اور یہ ہے کہ مطلب ادروائز پھر نہیں ہو سکتا، پھر آپ کو الیکشن کی طرف جانے پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ جو یو ایس نے ان کو اسٹرکچر دیا ہے اس میں وہ تو مان نہیں رہے، بلکہ اب وہ کیا نہیں مان رہے کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے ظاہر ہے باقی اس کو فالو کر رہے ہیں جن کے گورنمنٹ کے ابھی آفیشلز ہیں. ایک چیز ہے کہ ابھی جو اشرف غنی نے ان کے لیے جو سٹرکچر دیا ہوا ہے اس میں جو 3 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس طرح وہ کہہ بھی رہی ہیں. ایک ہے کہ مطلب سیز فائر پہلے ہو جائیں، پہلے تو ظاہر ہے کہ وائلنس ریڈکشن کی بات ہو رہی تھی، اب سیز فائر کی بات ہو رہی ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ پیس کو ریسٹور کیا جائے، پولیٹیکل جو ہے پروسیس وہ شروع ہو، اور پھر تھرڈ کہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے جی آپ ان کے لیے پھر کانسٹیٹیوشنل مطلب ان کو گورنمنٹ آ کے بنا دیں، ان میں اس کو انکلوڈ کرا دیا. تھرڈ سٹیج پہ پھر وہ ہے جو 3 کے تو ڈاکٹر صاحب کیا جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے اتنے بڑے چیلنجز کہ وہ اس ری الیکشن پروسیس کو بھی اوورسی کریں اور ساتھ میں پھر ایک نیا کانسٹیٹیوشن بھی بنوا لیں، اور پھر اس میں جو دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے انہوں نے وہ انکارپوریشن بھی کرنی ہے امینڈمنٹ کی، تو وڈ دیٹ بی پاسبل؟ کیا یہ یہاں پہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا ہے فاروق صاحب کہ دیکھیں جو سیز فائر کی میں نے پہلے بات کی، سب سے پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آیا طالبان جو ہے یو ایس فورسز کی ودرول کے بغیر، ابسلیوٹ ودرول کے بغیر کیا وہ سیز فائر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وہ اس کے ابسلیوٹ ودرول کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے سیز فائر کیا تو شاید ان کی ویکنس ہو گیا، پھر ظاہر مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر آلریڈی وہ حکومت کا حصہ بن جائے تو پھر ان کے یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے نا فاروق صاحب، یہ فرسٹ سٹیپ ہے کہ مطلب اگر یہ پھر کرے گا تو مطلب جو 3 سٹیپس ان کا پلان ہے اس میں سب سے پہلے جو سیز فائر ہے، سیز فائر وہ مشروط کرا رہے ہیں یو ایس فورسز کی ودرول کے ساتھ. اب اگر یو ایس فورسز کا ودرول وہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب سیز فائر نہیں کریں گے. جب وہ سیز فائر کیوں نہیں کرتی، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. طالبان سیز فائر اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کے پاس جو ہے یہ اٹیکس پھر پرٹیکولرلی افغان گورنمنٹ پہ چونکہ مطلب یو ایس فورسز یو ایس کے ساتھ ان کو معاہدہ ہوا ہے تو یو ایس فورسز کو نہیں کر رہی ہیں جب سے معاہدہ ہوا ہے، لیکن افغان گورنمنٹ کے لیے پرابلمس کریٹ کرنا، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے گورنمنٹ کا پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرے تاکہ اپنی بات اپنی طریقے سے ان کو منوا سکیں. ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب، یہ جو ملا غنی برادر جو ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی افغانس کو ان کی قسمت پہ یا اپنے فیصلے پہ چھوڑ دیا جائے. جی سر، اس فیصلے کو یا جو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو کس ڈائمنشن سے دیکھتے ہیں، اور اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز آپ پلیز ذرا ان پہ روشنی ڈال دیجیے. کیا ان کا اشارہ
सुपर पावर्स की तरफ हैं? क्या इनका इशारा कुछ और ऐसी अनसीन ताकतों की तरफ है? और अगर इनका मकसद ये कि उनकी किस्मत पर, तो डज दैट मीन कि वो राजी है इसके ऊपर कि वो अफगान हुकूमत के साथ बैठ के वो एक मसालिहत के साथ एक इस मसले का हल तलाश कर ले? बिल्कुल, ये रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट थी और ये स्टेटमेंट का इशारा भी ग्रेट पावर्स तक है। जैसे मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान के खत्ते में कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया भी इन्वॉल्व है। बेसिकली अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी ग्राउंड सर्व कर चुका है पिछले 20 साल से। ये सिर्फ अमेरिकन आर्मी नहीं थी जो वहाँ और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है वहाँ पर उनकी। सिर्फ अमेरिकन आर्मी नहीं थी जो वहाँ पे थी। अभी रिसेंटली जो स्कैंडल आया था जिस तरह की रशियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी कि उन्होंने कहीं जो सर की कीमतें रखी थी नेटो फौज को मारने के लिए तालिबान को, देवर पेइंग, जिस तरह के स्कैंडल्स भी आए। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ग्रेट पावर्स राइवरली है, जो ग्रेट पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर खत्ते में, और हर ग्रेट पावर जो पीस टॉक्स है उसे अपने अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट के ज़रिए शेप कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नीचे तालिबान भी ये चीज़ें देख रहे हैं कि ऊपर से भी कहीं ज़्यादा मुदाखलत हो रही है। और दूसरी बात जो है, अगर पीस टॉक्स जो बाहर की कुव्वतें हैं अगर उनको निकाल दिया जाए तो ग्राउंड पे फिर तालिबान पावरफुल पोजीशन में है। तो वो पावर ऑफ स्ट्रेंथ से और भी बात करें, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की, जिस तरह डॉक्टर रहमानुल्लाह साहब कह चुके हैं कि वो काफ़ी कमज़ोर हैं, और उनकी जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, वो अभी इस तरह बिल्ड नहीं, बावजूद इसके कि अमेरिका ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए। और ऑल ऑफ अ सडन अमेरिका की विड्रॉल खत्ते को एक दोबारा एक सिविल वार खाने जंगी की तरफ लेके जा सकती है, और जिसमें डोमिनेंट पोजीशन तालिबान की ही होगी। अच्छा इमरान साहब, ये इस पे हम रोशनी डालेंगे कि एक तो ये कि ऑलरेडी चाइना ने अफगानिस्तान को ये ऑफर की कि आप सी पैक का हिस्सा बन जाएं, ठीक है जी। तो अगर वो सी पैक का, एक तो वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उनको एक रेल के थ्रू एक एक्सेस भी मिल जाएगी, और अभी तक रेलवे का नेटवर्क जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अभी तक नहीं चाया हुआ। तो अगर पाकिस्तान अगर सी पैक का हिस्सा वो बनते हैं तो इकनॉमिकली तो वो प्रॉस्पर भी हो जाएंगे, और फिर फर्दर जाके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक CARs के साथ भी उनकी वो हो जाती है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सी पैक को काउंटर करने के लिए जो जितनी इंस्टेबिलिटी है और वहाँ पर इस किस्म की डिलिबरेटली कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पे अमन ना आए, तो क्या इसके साथ आप कुछ कनेक्टिविटी देखते हैं इसकी? ये बात बिल्कुल आपने एक अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया है। सी पैक इज नॉट ओनली सी पैक, ये चाइना की ग्रैंड स्ट्रेटजी BRI के नाम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के नाम से, या उसे OBOR भी कहते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड से। ये पूरी जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ अपने पहले गुफ्तगू में कि एक पावर कंपटीशन शुरू हो चुका है ग्रेट पावर्स के दरमियान। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, दूसरी चाइना, और दूसरी जो आपने कई खत्ते में चेंजेस, जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक चेंजेस की, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जिस तरह यूरोपीय यूनियन काफ़ी एक प्रोसेस से गुजरी थी पिछले, उन्होंने 200 साल तक खत्ते में जंगी सूरत हाल देखी, और उसके बाद एक मेच्योरिटी के स्टेज पे गए, और फिर उन्होंने जो अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट थे पहले उनको सॉल्व किया। जब उन्होंने टेरिटोरियल डिस्प्यूट जब उन्होंने सॉल्व किए तो फिर एक कॉमन एनिमी वर स्टैंडिंग ऑन देयर डोर्स, सोवियत यूनियन की सूरत में। तो यहाँ पे दो चीज़ें ये पाई जाती है यूरोपीय यूनियन जैसी। ठीक है, अपेरेंटली हम जो बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, रीजनल इंटीग्रेशन की, जिस तरह आपने भी कहा है, ये इस पर्टिकुलर स्टेज पे ये काफ़ी आइडियलिस्टिक बातें हैं, क्योंकि इस खत्ते में जो इथनिक डिवीज़न है, जो लसानी तकसीम है, और जो रिलीजियस कन्फ्रंटेशन है, जो सेक्टेरियनिज्म है, और इसके अलावा ये टेररिज्म है और सेपरेटिज्म है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, सबसे पहले वो एक पर्टिकुलर और ग्रेज और कंसेंसस के थ्रू पे सॉल्व करना होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद आके फिर माशी, और उसके लिए कंप्रोमाइज़ की काफ़ी ज़रूरत है, जिसमें एक मसले का जिक्र करता हूँ जो अफगानिस्तान हमारे टेरिटरी पे भी ड्यूरिंग लैंड के इशू पे भी इशू कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब होंगी तो इन थर्ड वर्ल्ड स्टेट से, बेसिकली ये खित्ता थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स पे कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, तो उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इस तरह के क्लेम्स के, जो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे जो इनके टेरिटोरियल बॉर्डर्स के डिस्प्यूट हैं, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बीच में मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ा हर्डल है। फारूक साहब, ये आपने क्वेश्चन किया, मैं शायद उस पर ऐड कर दूं। ये आपने जो मुल्ला बरादर की बात की है कि मतलब लेट देम डिसाइड देयर ओन फेट। जी। अब देखिए, ये बात बहुत ज़्यादा जो है ज़ाहिर गौर तलब भी है कि मतलब ये तो ज़ाहिर अफ़गान के दरमियान जो ख़ुद डायलॉग्स हैं, चूँकि ये पीस माहिदा का आपको पता है कि इनके भी 3 पार्ट्स थे कि मतलब ये जो ये डायलॉग शुरू करेंगे तो कहाँ कहाँ पे इनकी मीटिंग्स होगी। तो ज़ाहिर मास्को में इनकी मीटिंग थी, फिर ज़ाहिर टर्की में होगी, और फिर इस तरह UN ने थर्ड इनके फिर जो है एक इजलास इनके मुनक़्क़िद करेंगे। ये 3 इसके पार्ट्स थे कि 3 स्टेप्स में इनकी मीटिंग्स होंगी और इनके कॉन्फ्रेंसेज होंगे। तो मास्को का जो कॉन्फ्रेंस था उसका एक सिलसिला था, अब देखिए जो एक स्टेप उसका था। अब देखिए, एक तो उनका माहिदा का एक हिस्सा है कि मतलब इस तरह कॉन्फ्रेंसेज होंगे जिसमें जाकर फिर आप ये अफगान के दरमियान जो अपने डायलॉग्स होंगी उसमें फिर बात होगी।
تو ایک تو مطلب جب یہ وہاں پہ گئی ہیں، یہ اس کانفرنس کا جس طرح کہ میں آپ کو بتا دیں کہ امن کے ان کے معاہدے کا پروسیس کا حصہ تھا، تو ایک تو ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے، تو خود گئے بھی ہیں۔ اب یہ بھی ہیں جب وہاں پہ گئے ہیں، جب انہوں نے ان کو یہ پیس پروسیس کے لیے جو انہوں نے کچھ آپ سمجھے سجیشنز دیے ہیں یا ان کی طرف سے جو چیزیں، تو وہ ان کو سجیشنز کو ڈکٹیشن سمجھ بیٹھے، اور اس پہ انہوں نے مطلب پہ کہہ دیا کہ لیٹ دم ڈیسائڈ دیئر اون فیٹ، اور مطلب اگر ان کو ڈیسائڈ کرنے دیں۔ اب اگر یہ ہے، اگر واقعی اس طرح خود ڈیسائڈ کر سکتے تھے تو پھر تو شاید ان کی ضرورت بھی نہ پڑتی کہ مطلب آپ دیکھیں جی ماسکو کی پھر کیا ضرورت ہے، چائنا کو کیا ضرورت ہے، پھر ظاہر ہے پاکستان کے رول کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ پھر اپنے آپس میں جا کے حل کر لیتے، جو ہر میرے خیال میں بہت سی ممالک کی خواہش ہے، اکثر کرتے نہیں ہے، خواہش ہے کہ افغان جو ہے خود اپنے پرابلمس کو ریزالو کر دیں، انٹرفیئرنس بجائے ان کی موجود ہے، شاید وہ اکثر کہتے رہتے ہیں، ان کی دل سے نہیں لیکن جہاں کہتے۔ پر ایک مسئلہ ہم دیکھتے ہیں کہ 30-40 سال تک تو پھر گڈ آفیسز کا استعمال کرنا استعمال پڑتا کر ہے پھر لیتے ہیں، ہمیں۔ کر لینا چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز یہ کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جب ان کو بتا دیا گیا کہ اب سیز فائر کر دیں، یہ کر دیں، مینس کہ وہ چیزوں کے لیے ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ لیٹ دیم ڈیسائڈ دیئر اون فیٹ، اور مطلب آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جب ان کے طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہیں تو پھر جا کے وہ وہاں پہ جس کانفرنس میں وہ جا کے پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، ان کو پھر ایک قسم کا وہ اس وقت جو ہے وہ چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اس جملے کو دیکھ سکتے ہیں جی۔ اچھا ریمال صاحب، آپ چونکہ پولیٹکس کے آپ ایکسپرٹس بھی ہیں اور ہم نے مختلف قسم کی گورنمنٹ سٹرکچرز بھی ہم پڑھتے ہیں، پلیبسسٹ ریفرینڈم کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل اگر الیکشنز نہیں ہوتے اور پاور شیئرنگ ہوگی تو وہ پھر کس بیس پہ ہوگی؟ کیونکہ پاور ٹرانسفر تو اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو وہ دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو الیکشن کے بعد بھی ٹرانسفر کرے گی، تو وہ موڈ آف ٹرانسفر یا سیاسیات کے اندر ہمارے پاس کون سا ایسا ماڈل ہے کہ کیا یہاں کے اوپر جو نیشنل جو انٹرن گورنمنٹ جو قوانین بنائے انہوں نے، پھر ایک نئی گورنمنٹ آئی، ان کی میجورٹی انہوں نے اس چیز کو نل اینڈ وائڈ آف انہوں نے کر دیا، تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفرینڈم کا پلیبسٹ کا جو اس طرح کا کوئی وہ ہو سکتا ہے ایک پاسبلٹی کہ ہو جائے یا تو پاور شیئرنگ کے اوپر یا نئے کانسٹیٹیوشن بنانے کے اوپر، کیونکہ ان کا لویا جرگہ اور جو اولسی جرگہ جو اپر اور لوور ہاؤس ہے ان کا وہ بھی موجود ہے، ان کے اندر ممبرز بھی ہیں، تو کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہے اس سولوشن کی طرف؟ جی آپ نے دیکھ لیا کہ جب یہ پریزنرز کی ریلیز کی بات ہو رہی تھی تو اشرف غنی نے خود کہہ دیا چونکہ مجھے کانسٹیٹیوشن یہ امپاور نہیں کراتے کہ میں ان پریزنرز کو ریلیز کرا دوں، تو اس لیے انہوں نے لوئر جرگہ کو بلا دیا، اور لوئر جرگہ کو اس لیے انہوں نے بلا دیا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جرگے ہوتے ہیں تو جرگے تو ظاہر ہے آپ کے لاس میں وہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، لیکن آپ جب ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ ایک قسم کا ان کو ایک لیگل ایک کنونشنل سٹیٹس دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اب یہ لوئر جرگہ کا جو نظام ہے پہلے افغانستان میں یہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے اس کی امپورٹنس ہے، اور جب اس قسم کا کوئی ایشو آتا ہے اس طرح کہ یہ پریزیڈنٹ ریلیز کا آیا جہاں پہ پریزیڈنٹ غنی نے کہا کہ میرے پاس پاورز نہیں کہ ان کو ریلیز کرا دو، پھر جوڈیشل کے پاس یہ چیزیں آئیں گی، اور معاہدہ ظاہر ہے وہ ہوا بھی ہے امریکہ کے ساتھ، تو پھر وہ ریلیز نہیں کر سکتے، پھر انہوں نے لویا جرگہ کو بلا کے، اور جب لویا جرگہ نے کہا ان کو ریلیز کر دیں، اصل میں تھا کہ یہ خود چاہتے تھے کہ کر دیں، لیکن وہاں سے ان کو ایک لیجیٹیمیسی ان کی جو ایکشن کے لیے وہ مل گئی کہ پریزیڈنٹ غنی آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو ریلیز کر دیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی یہ پاور شیئرنگ کے لیے، یہ اب دیکھیں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریفرینڈم آپ کب بلاتے ہیں اور کس چیز کے اوپر بلاتے ہیں۔ ریفرینڈم آپ بلاتے ہیں ظاہر ہے جب آپ کا کوئی نیشنل ایشو ہو اس پہ آپ بلاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ریفرینڈم آپ دیکھتے ہیں جب یہ ملٹری کے ٹائم پہ جب آپ کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا جنرل ضیاء کا بھی پریکٹس ہے، جنرل مشرف کا بھی پریکٹس رہا ہے، جنرل ایوب کا بھی پریکٹس رہا ہے، جب آپ ان کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں تو مطلب یہاں پہ ریفرینڈم ہو جاتے ہیں، ان کو پریزیڈنٹ الیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کام اگر آپ اس کو افغانستان کے دیکھتے ہیں کہ مطلب اگر یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو الیکشن سسٹم ہے وہ خود الیکشن سسٹم جو ہے وہ اتنا ریفائن نہیں ہے، اس کا ٹرن آؤٹ جو اس طرح نہیں ہوتا، اس پہ لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو پریزیڈنٹ جو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اوتھ لیتے ہیں، تو کیا اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو کیا اس پہ پھر ٹرسٹ کیا جا سکے گا؟ یہ پھر ایک مسئلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ عمران صاحب۔ اگر ہم تھوڑے سے ہسٹری میں چلے جائے تو 2002 میں جو بون کے اندر جو انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ارینج کیا تھا تو اس کے اندر اگر دیکھ لیں تو اس وقت بھی جو پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے حامد کرزئی صاحب وہ بھی پختون تھے، اشرف غنی صاحب بھی پختون ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے جو سیٹ اپ تھی ایڈمنسٹریٹو تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کے اندر جو پختونوں کی جو وہ تھی ریپرزنٹیشن وہ انڈر ریپرزنٹڈ تھی۔ تو اس میں یہ کہ اگر فار ایگزامپل طالبان آ بھی جاتے تو ان کی اپریہنشن یہ بھی ہے کہ امن کے لیے جو پراسپیکٹس ہے وہ کافی زیادہ فیڈڈ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ پھر کوآپریشن نہیں ہوگی اور وہ جو کچھ ان سین فورسز ہیں وہ نہیں چاہیں گی کہ جی وہ اس سسٹم کا حصہ بنے۔ تو آپ کو اس کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ممکن ہے نہیں ہے؟ کیا انڈر ریپرزنٹیشنز کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ ریپرزنٹیشن آ جائیں بینگ اے ڈومیننٹ میجورٹی ان افغانستان؟
بالکل پشتون تو ڈومیننٹ میجورٹی میں ہیں، لیکن اب وہ پشتون سپورٹ آیا تمام طالبان کے ساتھ ہے یا نہیں، دس از سم تھنگ ایلس۔ اس وقت آپ کی بات صحیح ہے، جو گورنمنٹ تھی اس میں پشتون کافی انڈر ریپرزنٹیٹیو تھے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ طالبان کا ان چیزوں سے کوئی اتنا کنسرنز ہو کہ پشتون کے انڈر ریپرزنٹیشن، کیونکہ طالبان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے جو اسلامک ٹینٹس پہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور ان کی جو ٹیک اوور ہے یا ان کی جو سٹرگلز ہے وہ اسٹرکٹ شریعہ لاز کے لیے ہیں۔ ایون جب طالبان کی گورنمنٹس تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کچھ نان پشتون لوگوں کو انکلوڈ کیا تھا اپنے کیبنٹ میں، لیکن ان کا تناسب کافی کم تھا جی بنسبت پشتونوں کی۔ بالکل کم تھا، لیکن یہ اس بات کے انڈیکیشنز ہے کہ وہ بالکل ایک ایکسٹریمسٹ ٹائپ کے نہیں تھے، جو بالکل انہوں نے چیزوں کو بالکل لے لیے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ریپرزنٹیشنز ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے، لیکن یہ اتنا فیکٹرز نہیں ہے جتنی ان کی اپنی ایک اسلامک اور اسٹرکٹ شریعہ کے لیے وہ ہے۔ لیکن سٹل طالبان میں ایک اور چیز بھی ہے جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ وہ ابھی ڈپلومیٹیکلی اتنے ریفائن نہیں ہیں، وہ سٹل چیزوں کو کافی ہارڈ اینڈ وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ جگہوں پہ کنسیشنز دینے ہوں گے انہوں نے کئی پوائنٹس پہ، اگر یہ ایک لانگ اور لاسٹنگ پیس چاہتے ہیں خطے میں۔ آپ نے عمران صاحب بات کی کہ ان کی ڈپلومیٹیکلی اتنی ویک نہیں ہے، لیکن کسی سپر پاور کو 20 سال بعد ٹیبل پہ لا کے اپنے مطالبات منگوانا، اور پہلے وہ اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی یہ تو کوئی مینورٹی نہیں ہے، تو ان کو منوا کے ان کے ساتھ آنا اور تمام سپر پاورز کا ان کے ساتھ ہونا، تو کیا یہ ان کی ڈپلومیٹک سکسیس نہیں ہے؟ میں اس کو ایک دوسرے تناظر سے دیکھتا ہوں، ایک دوسرے اینگل سے میں دیکھتا ہوں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اگر اس تناسب سے اگر اس بات کی آپ یہ پرسیپشن دے رہے کہ انہوں نے ایک بڑی پاور کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی، اپیرنٹلی جو کافی نیوز چینلز پہ بھی ہے اور کافی انالسٹ کہتے بھی ہیں، میں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھتا۔ امریکہ اب بھی اگر افغانستان میں چاہے تو 20 سال اور بھی لڑ سکتی ہے۔ نہیں 20 سال کی تو بات نہیں ہے، وہاں پہ امن کی بات ہے۔ دوسری طرف میں آ رہا ہوں، دوسری طرف امن تو اب جو مینٹین نہیں کر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے نا، جو پاور نیٹو فورسز بھی فیل ہو گئی ہیں، جو پاور انفلکس ہے، جو پورے ایک گلوبل سٹرکچر چینج ہو رہا ہے۔ جب امریکہ افغانستان پہ اٹیک کر رہا تھا تو اس وقت ایک یونائپولر ورلڈ تھی جہاں پہ امریکن ڈومیننٹ تھی، نہ اس وقت چائنا اتنا رائز کر چکی تھی، نہ اس وقت رشیا دوبارہ ریسرچ کر چکی تھی، نہ انڈین اکانومی اتنی زیادہ تھی، نہ اور جو کئی اسٹیٹ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ تو اس وقت امریکہ بہت پاورفل پوزیشن میں تھی اور ان کے جو فارن پالیسی کے لیے اور چیلنجز تھے وہ نہیں تھے۔ اب جو امریکہ آل آف اے سڈن اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد انہوں نے جو اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی دی تھی، جس میں انہوں نے آل آف اے سڈن ٹیررزم کو نلیفائڈ کر دیا، اور پوری ان کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی کی جو انکلاسیفائڈ 20 پیجز تھے، انہوں نے ٹیررزم کا نام ایک دفعہ یا 2 دفعہ اور ڈکلیئر کیا کہ دس از نو مور اے پرائمری تھریٹ فار دا امریکن نیشنل سیکیورٹی۔ جب انہوں نے تھریٹ کے جو ڈائنامکس ہی چینج کر دیے انہوں نے، اور اس سے پہلی ہیلری کلنٹن، جب تھریٹس نہیں تھی تو انہوں نے میکسیکو کے اوپر اتنا بڑا فورٹیفائڈ وال پھر کیوں بنایا ہے، امیگریشن کے لاز اتنے اسٹرکٹ کیوں کیے ہیں؟ تو ایک جگہ پہ آپ کو ٹیرورسٹ کے تھریٹس نہیں ہے، دوسری جگہ پہ یو فیل تھریٹنڈ بائی دی یور نیبرنگ کنٹری، تو پھر یہ تو مجھے کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ تھریٹس تھے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیوریشن میں یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کی تھوڑی سی ایک نیشنلسٹک اپروچ تھی، وہ ڈومیسٹک چیزوں وہ اکثر یہ نعرے لگا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، اس کی جو اپروچ تھی یہی فرق ہے ریپبلکنز میں اور ڈیموکریٹس میں۔ ڈیموکریٹس جب آتے تو وہ تھوڑے سے انٹلیکچولی ساؤنڈ، کافی انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریپبلکن کی، اور وہ گلوبل اینڈ گلوبلائزیشن اور گلوبل انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں کنسٹرکٹیو بیسس کے لیے، نیشن بلڈنگز لائنز پہ۔ ریپبلکن دیکھ لے جتنے بھی افغانستان پہ جو وارز ہوئے، عراق میں بھی جو وارز ہوئے، وہ ریپبلکنز کے دور ٹینورز میں ہوئے تھے۔ اب جو اس 21 سینچری میں جو امریکہ کے جو تھریٹ ڈائنامکس ہے، جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے، جو ان کی ہیجمونی کے لیے، وہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ بات ابھی سے نہیں ہے، یہ بات 2011-2012 میں جب ہیلری کلنٹن اسٹیٹ سیکرٹری تھی وہ بالکل کلیئرلی کہہ چکی ہے کہ the future politics will not be decided into افغانستان اور عراق but in the Asia Pacific۔ تو ان کی جو اب زیادہ تر وہ unnecessary engagement میں عراق ہو یا مڈل ایسٹ ہو میں عراق ہو یا جو بھی ہو، اور انکلوڈنگ افغانستان، وہ یہاں پہ اب ان کو یہ unnecessary engagement نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا جو میکسیمم فوکس ہے۔ عمران صاحب کے ان کی جو انٹینشنز تھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئی، اور ان کی جو اپنی پالیسیز تھی، کیا وہ ایف پاک تھی پاکستان کے لیے جو تھی یا افغانستان کی جو، وہ ساری فیل ہو گئی، اور اس کے بجائے جو ہے وہ ایک سیف یا فیس سیونگ کے لیے وہ ایسی ایگزیکٹ چاہ رہی ہے
کہ جس طرح رشیا یہاں سے چلا گیا تو اس طرح امریکہ نہ چلا جائے. یہ گریسفل فیس سیونگ کی طرف وہ ایک اشارہ نہیں کری کہ گریسفلی میں یہاں سے ایگزٹ کر جاؤں؟ اس میں دو چیزیں آپ نے کی. ایک ان کی فیلئر کہ جس ٹاسک کے لیے وہ افغانستان آئے تھے، جس ٹاسک کے لیے وہ افغانستان آئے تھے وہ تو میرے خیال میں 2011 میں ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا آفٹر اسامہ آپریشن. انہوں نے القاعدہ، اب بھی اس میں بھی یہی ٹرمز اور کنڈیشن انہیں رکھے ہوئے کہ القاعدہ کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن ہو گے جو طالبان مان رہے، کیونکہ جو پرائمری ٹارگٹ تھے امریکنس کے وہ طالبان نہیں تھے، وہ القاعدہ تھے، کیونکہ ٹوئن ٹاورز کو القاعدہ نے، تو وہ ان ٹارگٹ کو انچیف کر چکے تھے. دوسری جب آپ نے آف پاک پالیسی کی تو آف پاک پالیسی ہم اسے مکمل فیلئر نہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. ہر پریزیڈنٹ جب آتا ہے تو وہ اپنے پالیسیز کو ایک پرٹیکولر نام دیتا ہے. وہ اوباما کی پالیسی تھی جس میں انہوں نے پھر ڈرونز کے جو سکوپ ہے وہ بڑھا دیا، پھر اس میں کافی اور چیزیں بھی تھی. اب دوسری طرف جو فیس سیونگ کی بات ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ کبھی بھی اس خطے سے مکمل طور پہ وڈرا کر سکتی ہے، مکمل طور پہ جو ایبسولوٹ وڈرال جو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اس خطے میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کی پھر گریٹ پاور سٹیٹس بھی کمپرومائز ہو جائے گی اور جو گلف کی جو پریزنس ہے وہ ہوگی، لیکن فی الحال افغانستان میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فل وڈرال نہ کریں؟ فل وڈرال نہ کریں. اچھا رحمان صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ کنٹینیو ہے، چاہے طالبان افغان طالبان کی سائڈ سے ہو، افغان گورنمنٹ کے سائڈ سے، یو ایس کی طرف سے بھی اس قسم کے بلیم گیمز ہوتے تھے. تو اس کے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی جو وہ سب سے بڑے کازز ہیں یہ کیا ہیں، اور اس گیپ کو، اس خلا کو ہم برج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ٹرائی لیٹرل پارٹیز ہیں یا بائی لیٹرل پارٹیز ہیں، اس کے لیے ان کو کرنا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے فاروق صاحب کے بلیم گیم میں کرتے کہ اس میں انڈلج اور انوالو کیا ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ مطلب دیکھیں آپ نے ظاہر ہے کسی کو ویک ثابت کرنا ہوتا ہے، اور مطلب صرف یہ نہیں کہ مطلب آپ یہ کرتے کہ دیکھیں جو اب تو دیکھیں میڈیا وہ بھی ہے، تو آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہوتا ہے کہ مطلب ان کے ساتھ یہ پرابلمز ہیں. انٹرنیشنل ظاہر ہے آپ ان کو ایک قسم کے آپ ان کو بلیم کرتی ہے، ان پہ چارج ایلیگیشنز لگا لیتی ہیں، یہ چیز آپ کر لیتی ہیں. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ آپ کے ان سے ظاہر ہے آپ نے کچھ ان کے ساتھ گول جو ہے ایسوشیٹ کیے، کنیکٹ کیے ہیں، آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے ان سے، یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ابھی جس طرح کی مطلب یہ یو ایس کے ساتھ درمیان اور طالبان کے درمیان جو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ اگر طالبان جو ہیں جہاں پہ وہ اٹیکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایون افغان فورسز، ابھی دیکھیں ان کے درمیان جو صرف یو ایس کا نہیں، افغان فورسز اور گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان جو بلیم گیم ہے، جس طرح کہ وہ جہاد کا ذکر کرتے تو وہ کہتے ہیں اگر جہاد ہوتا تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یو ایس فورسز پہ اٹیک ہوتا، افغان پہ نہ ہوتا، کیونکہ دونوں مسلمز ہیں تو جہاد کو پھر آپ اس کو کہیں گے. دیکھیں مطلب ایک بلیم گیم کہ اس کے جہاد کو جن کا آپ سمجھیں کہ ان کا جو ایک قسم کا وہ نعرہ ہے، ٹھیک ہے چیز ان کا، وہ اس کو مطلب وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مطلب جہاد تو پھر یہ نہیں ہوگا، جہاد تو اس طرح ہے کہ آپ مسلمس پہ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں یو ایس کے ساتھ اگریمنٹ ہو گئے، طالبان جس طرح کہ خود کہتے ہیں کہ جو اگریمنٹ ہو جائے، کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جائے تو پھر آپ نے معاہدے کے پاسداری کریں گے. افغان گورنمنٹ کے ساتھ چونکہ معاہدہ ہوا نہیں ہے، یو ایس کے ساتھ ہوا، اس لیے مطلب اسلام کا اس ہے کہ آپ معاہدہ کی پاسداری کریں گے. ایک قسم کی چیزیں کہ وہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں کس طرح. اچھا اس طرح یو ایس کی طرف سے دیکھیں مطلب اگر وہ طالبان کو اس پہ کر رہے ہیں، بلیمز لگا رہے ہیں کہ یہ اگر یہ وائلنس جو ہے اس کو ریڈیوس نہیں کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جن کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے اس کو وائلیٹ کر رہی ہیں، یہ جا کے مطلب سیز فائر کر دے یا اس کو جو ہے ریڈیوس کر دے جو ان کے وائلنس سے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں یہ تھا کہ وائلنس کو ریڈیوس کیا جائے گا، یہ ریڈیوس کے نہیں کرتے، ان پہ الزام لگا دیا جاتا ہے. تو یہ بلیم گیم تو ابھی ظاہر ہے ان کے وہ کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے موٹیوز کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے ہیں، اور اس سے آپ دوسروں کو پریشرائز بھی کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر بھی ان پہ یہ سارے الزامات لگا کے آپ نے ان کو بھی وہاں بھی نیچے دکھانے کی کوشش کرتی ہیں. عمران صاحب، ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں افغانستان میں امن کے لیے، ابھی بھی پاکستان کر رہا ہے، اور پاکستان کو اپریشیٹ انٹرنیشنل فورم کے اوپر امریکہ نے، چائنا نے، رشیا نے، انہوں نے بھی پاکستان کی ایفرٹس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے، انکلوڈنگ افغان طالبان. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹ دا سیم ٹائم افغان طالبان کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈومیننٹ فورس ہے، ایک اسٹیک ہولڈر ہے. پاکستان تو اپنی طرف سے کوششیں کر رہا ہے، لیکن وہاں پر افغانستان کے اندر انٹرنل ان کی ایسی ایلیمنٹس ہیں جو شاید یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو امن کا جو پروسیس ہے یہ کمپلیٹ ہو. اور دوسری، آپ نے اس سے پہلے بھی ایک چیز آپ نے کہی تھی کہ جی کہ کیا وہ لوگ امن چاہتے ہیں یا ان کی کلچرل کوئی انکلینیشن پیس کی طرف ہے یا نہیں. تو یہاں پر ایک پیس کلچر کا ہونا بھی کافی زیادہ ضروری ہے. تو آیا کیا وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ پیس کانشیس ہیں، یا کلچرلی اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکلی کلچرلی وہاں پر جو
पीस जो है उसको परसीव कैसे किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के किरदार और प्लस उनकी जो परसेप्शन ऑफ पीस है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप जी रोशनी आप डाल दीजिए। बिल्कुल, अफ़गानिस्तान एक टफ रीजन रहा है और काफ़ी सेंचुरी से, काफ़ी सदियों से ये वार में रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यू यंगस्टर आ रही है, जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो अभी की जनरेशन है, वो काफ़ी प्रो एजुकेशन है और वो काफ़ी एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अफगान स्टूडेंट्स और पाकिस्तान बाहर में भी जा रहे हैं जी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप्स पे जी। बालिर भी दे रहे हैं। तो जो उनकी नई जनरेशन है उनको इन चीज़ों की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये चीज़ टाइम लेगी। ये पीस जो 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 आइडियलिस्टिक बातें इस वक्त हो रही है अफगानिस्तान की इकनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वहाँ पे इन प्लेस करने के लिए, और ये पीसफुल, तो इट विल टेक टाइम कि जो न्यू जनरेशन जो ओल्ड जनरेशन को रिप्लेस करेगी तो ये फिर काफ़ी साउंड होगी। दूसरी, पाकिस्तान का रोल इम्पॉर्टेंट है, रहा है और रहेगा। अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रेजेंस्की ने भी इस चीज़ को काफ़ी एक्नॉलेज किया कि अफ़गानिस्तान में पीस के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है। अब पाकिस्तान और ये आलमी सतह पे इनकी काफ़ी काविशों का एतराफ़ हो भी चुका है, लेकिन ओवरऑल ये खित्ते एक पीसफुल सेटलमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, बट अगेन इट विल टेक टाइम, ये इसमें इमरान काफ़ी साहब, टाइम अगर हम लगेगा देखें तो इसमें। क्योंकि वहाँ पर जो स्टेबिलिटी है उसका डायरेक्ट असर हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है। तो अगर हम देख ले तो पाकिस्तान ने अपनी फेंसिंग कंप्लीट कर ली है, बॉर्डर के ऊपर एग्जिट कंट्रोल, इमिग्रेशन सिस्टम वो भी पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी रोबस्ट पाकिस्तान ने बना दिया और अपनी तरफ से उसकी ख्वाहिशें होती है जिसको रिकगनाइज भी कर दिया गया। इस किस्म की जो रेसिप्रोकल एफर्ट्स हम देखते हैं तो अफगानिस्तान साइड के ऊपर नहीं है, तो क्या वो डिलिबरेटली इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते और रिसोर्स के वहाँ पे कुछ मसाइल हैं, या वहाँ पर जो है जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि जी वहाँ पे पीस को किसी और नज़र से देखा जा रहा है, तो वो रेसिप्रोकल एफर्ट हमें नज़र नहीं आ रही। वहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जिस तरह आप ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि जो उनकी कैबिनेट है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसमें पुश्तूल काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, और उनकी जो इंडिया के तरफ एक इंक्लाइनेशंस हैं और जो उनमें एक एंटायर पाकिस्तान एलिमेंट एक डेलिबरेटली उनकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ मखसूस एलिमेंट्स जो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और एक उनका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह सर कह भी चुके हैं, ब्लेमिंग गेम जिस तरीके के साथ वो अपने इस करंट सिचुएशन के लिए अननेसेसरी और मिसप्लेस जो उनकी ब्लेमिंग है पाकिस्तान पे, ये एटीट्यूड उनके जो लीडरशिप लेवल हो, चाहे वो लीडरशिप नॉर्दर्न अलायंसेस में हो या इस तरफ से हो या किसी भी खित्ते से डोमिनेट कर रहा हो उनके पावर कॉरिडोर को, उनको ये एंटायर अमेरिका पाकिस्तान रेटरिक अपने इलेक्शन कैंपेन से और डोमेस्टिक पॉलिसी से निकालनी होगी, तब ही वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि पाकिस्तान उनके लिए क्या कर रहा है या पाकिस्तान उनके लिए क्या कर चुका है। फारूक साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। आपने बात की कि मतलब यहाँ से अगर फेंसिंग है और हो रही है, मतलब तकरीबन कंप्लीट काम हो गया है, तो वहाँ से फिर मतलब क्या रिसोर्स की तो ज़ाहिर कमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो खुद इस चीज़ के खिलाफ है। आपको पता है अफगानिस्तान गवर्नमेंट तो नहीं चाहते कि फेंसिंग हो, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के स्टेप के खिलाफ है। आपने स्टार्ट में मेरे इंट्रोडक्शन आपने बता दिया कि मैं अफगानिस्तान रहा हूँ, तो ये 2005 से 2007 तक वहाँ पे रहा हूँ, और वो जब मैं वहाँ पे था तो ये फेंसिंग की बात हो रही थी कि मतलब ये जो बॉर्डर है ये अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग, ये बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह की बात हो रही थी जनरल मुशर्रफ के टाइम में। तो वहाँ पे काफ़ी उनके जो है एक रिएक्शन आया, और वो कह रहे थे अगर आप ये कर रहे थे तो उसका मतलब है कि आप पख्तून्स को दोनों साइड पे जो है डिवाइड कर रहे हैं, और उसको नहीं मान रहे थे, और साथ उस वक्त से उनको अपोज कर रहे थे। तो साथ ये भी कहते थे चूँकि बॉर्डर जो है पोरस बॉर्डर है, तो मतलब ज़ाहिर है फिर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जगह जो है पाकिस्तान के साथ आ रहा है कि नहीं अफगानिस्तान के साथ आ रहे हैं। और फिर आपने देख भी लिया जब फेंसिंग के दौरान कई दफ़ा जो है ये अपने स्कर्मिशेस को और अटैक्स को भी देख लिया, जिसमें हमारे कुछ जवान जो है वो जख्मी शहीद भी हो गई हैं, वहाँ से भी कैजुअलिटीज़ आ गई हैं। तो वो तो इस चीज़ के खिलाफ ही। हाँ जी, उस वक्त जब फेंसिंग नहीं थी तो मुझे याद है कि 80,000 ट्रूप्स जो है उस वक्त डिप्लॉय किया गया था हमारे साइड पे, ठीक है, ताकि मतलब वहाँ से अगर इन्फिल्ट्रेशन होती तो स्टॉप किया जाए। हालांकि हमारे फोर्सेस ट्राइबल एरियाज में उस वक्त जब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से वो इंगेज भी थे, तो उनके तो इसका अगेंस्ट है खुद। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रहमानुल्लाह साहब आपका, और इमरान खान साहब की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू आज के प्रोग्राम के मौजू
افغانستان میں امن کی کوشش اور اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے آپ نے سن لی. ہم امید سے ہے کہ جو جتنی بھی یہ جو ایفرٹ چل رہی ہے اس سے افغانستان کے اندر امن آئے گا, اور جب افغانستان کے اندر امن آئے گا تو پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ امن آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یو ایس کے انخلا کے بعد افغانستان کے اندر جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی یا جو بعد میں جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ افغانستان کے اندر امن اور بالخصوص جو افغانستان کی جو اکانومی ہے جس کے اوپر ابھی تک بہت کم کام ہوا ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے. تو اس کے ساتھ اپنے میزبان فاروق ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.